का नाम मेरे से रह गया तो मैं उसे मालूम करूँगा। इंशाल्लाह ताखीर किए हुए जो आज के हमारे जो चीफ प्रेसिडेंट सरदार तैमूर कश्मीर कौंसल स्वीडन के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने कलाम के मैं सबसे पहले ज़रीफ भाई आपका, क्योंकि आपने ये इनिशिएटिव लिया और आप तमाम भाइयों को यहाँ पे इकट्ठा किया, आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये एक खूबसूरत शाम का एक एहतमाम किया। उसके बाद फाइज साहब के बारे में आपका शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए अदा करते हैं कि जो चीज़ें आपके हवाले से सुनी, फिर कुछ चीज़ें रिसर्च की, जो आपकी कुर्बानियाँ हैं कश्मीर के हवाले से, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ही आपको उसका अजर देगा यहाँ पे भी और आगे दुनिया में। मैं किरानी साहब, आप कश्मीर हाउस के हवाले से जो आपकी काविश है, जो वहाँ के लोगों के लिए जो आपने काम किया, जो जिस ब्रिज के हवाले से बात की इन्होंने, ये सदका जारिया, जब तक वो ब्रिज, जब तक वो लोग उससे मुस्तफीद होते रहेंगे, उस वक्त तक उसका सवाब आप तक, उसका अजर आप तक, आपकी नस्लों तक, आपके बच्चों तक वो पहुंचता रहेगा। और ये एक बहुत बड़ी काविश है आपकी। मैं शोएब इरशाद साहब का, हमारे जो होस्ट हैं जनाब, हमारे मेरे भाई भी हैं बड़े और एक तरह के उस्ताद भी हैं। मैंने इनके साथ बड़ा वक्त गुजारा हुआ है जब मैं बहुत छोटा था, और मैं कह सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब गाड़ी चलाई तो इन्होंने मुझे गाड़ी का स्टीयरिंग दिया, और मैं 9th क्लास में था उस वक्त, 9 ईयर का था। तो आफ्ताब साहब का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया और फिर आप लोगों से मिलने का मौका फराहम किया। तारक साहब हैं और प्रोफेसर साहब, आप किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई शख्स अपना किरदार अदा कर रहा होता है। तमाम तर लोग शायद आवाज़ उस तरह बुलंद ना कर पाएँ, कुछ लोग शायद अपना वक्त जो दे रहे होते हैं उनके लिए वो वक्त बहुत कीमती होता है कि वो आप तक वो वक्त उस काज के लिए दे रहे होते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग शायद फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी शायद आवाज़ से उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आप तमाम दोस्तों का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, जिनका नाम नहीं ले सका उनसे माजरत है, और तमाम दोस्तों का और बहुत बहुत शुक्रिया। और दानी साहब का तो बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें पिछले 4-5 दिन से यहाँ पे होस्ट किया, और ऑल द वे मेरा ख्याल 5-6 स्टेट्स तो इन्होंने हमें घुमा दिया है, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब कश्मीर काउंसिल के हवाले से, या सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आपको बताऊं कि हमारी जो जगह है आज़ाद कश्मीर टाई नाड़े, मैं ये तारफ़ 2 दिन पहले यहाँ पे एक कुछ आपके किसी और स्टेट से आए हुए जो आपके अमेरिकन थे, मैंने उन्हें भी ये कहा कि मैं कश्मीर से आया हूँ। ये एक बात मैं हमेशा हर एक शख्स से करता हूँ जो मुझे लगता है कि जिसकी चमड़ी हमारी जैसी नहीं है, जो हमारे कल्चर से नहीं है, जो हमारे इलाके से नहीं है, उसे मैं ये बताता हूँ कि मैं कश्मीर से आया हूँ। ये मैं एक काम हमेशा करता हूँ। तो वो पूछता है कि कश्मीर कहाँ है, तो फिर उसे बताता हूँ कि कश्मीर का हुदूद अरबा कहाँ क्या है, कि हमारे इर्द गिर्द कौन से ममालिक हैं और हम कौन सी जगह पे हैं। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है। 2 तरह के काम हम लोग कर रहे हैं स्वीडन के अंदर भी। कश्मीर काउंसिल के हवाले से बात बिलाल साहब ने भी की, तकरीबन 12-13 साल हो गए इनके साथ काम करते हुए, और एक मेंबर की हैसियत से काम शुरू किया था। और वहाँ पे सरदार बरकत हुसैन, वो काउंसलर है, वो इसके तकरीबन 3-4 दफ़ा प्रेसिडेंट रहे, कलंदरी से उनका ताल्लुक है। तो फिर उन्होंने बाद में ये एक जिम्मेदारी हम तक पहुंचाई, और जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जिम्मेदारी को आगे लेके चल सकें। और ये इसमें ये तो बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं, लेकिन हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अब पहली बात तो ये कि जो हमारी काउंसिल है, इसका मकसद जो आप लोगों के सामने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो समझने की हैं वो ये हैं। नंबर 1 ये चीज़ कि जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये कोई मैं मेरी कौम का कोई शख्स ये लेके नहीं गया उनके पास, ये खुद हिंदुस्तान वहाँ पे लेके गया कि हम कश्मीर के लोगों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की श्रीनगर की स्पीच की ऑडियो अभी भी मैंने सुनी कुछ दिन पहले, कि वो जिसमें कहता है कि हम
کشمیر کے لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینا چاہتے ہیں. تو یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا جس وعدے کے پھر ضامن کون بنے؟ جس وعدے کے ضامن یہ یونائٹڈ نیشن، امریکہ، یورپی یونین کے یہ جو ممالک ہیں جو دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم فرسٹ ورلڈ ہیں اور ہم مورل ججز ہیں، ہم راستہ دکھائیں گے کہ دنیا کیسے چلتی ہے، یہ بنے. اور یہ ان کو ہمیں ہر حال میں یاد دہانی کروانی چاہیے ہر لیول پہ. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف پولیٹیشین ہو. ہم دو طرح کے کام کر رہے ہیں. میں پرسنلی جب بھی کسی سے ملتا ہوں، کسی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اسے کشمیر کے حوالے سے بتاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ یار تم پوچھنا اپنے کسی پولیٹیشین سے، اپنی کانسٹیٹیوشن میں پوچھنا کہ یار کشمیر کی کیا آپ کی جو ایک پالیسی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے، کیونکہ آپ یہاں پہ اگر ووٹ دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یار کشمیر کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں، ہماری ایک بہت بڑی کمیونٹی موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم کشمیری ہیں، ہماری اتنی تعداد ہے، آپ کے پاس پورا ایک ڈیٹا ہونا چاہیے جی کہ ہماری اتنی تعداد ہے، ہم سارے کے سارے آپ کے ساتھ آتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کشمیر کے بارے میں اگر کچھ بات کر سکتے ہیں. دوسری بات کیا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہاں پہ، سویڈن ایک بہت بڑا ملک نہیں ہے، تقریباً 10 ملین آبادی ہے آپ کے نیو یارک جتنی بھی، یا اس کی میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہے. تو 10 ملین آبادی ہے لیکن بڑا اہم ملک ہے. اہم ملک اس لیے ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کے اوپر بہت بات کرتے ہیں، بہت چیزیں ان کی وہ فارورڈ کرتے ہیں. اور پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی آواز کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے ہمیشہ وہ اٹھاتے رہے. ہماری کونسل کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا رول تھا. 2006 میں لاسٹ ٹائم سویڈن کی پارلیمنٹ میں سویڈن کے کسی ایک شخص نے، ایک پارلیمنٹیرین نے کشمیر کے حوالے سے بات کی اور پارلیمنٹ میں بات کی. اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی. پھر 2018 میں خود 2010 میں سویڈن میں آیا. پھر ہم کام کرتے رہے. 2015 میں ایز اے سیکرٹری جنرل میں نے کام شروع کیا. 2018 میں پھر ایز اے سیکرٹری جنرل میں نے انہی کے ساتھ کام کیا. پھر 2021 میں مجھے کونسل کا پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا. ہم ہر لیول پہ جو پارلیمنٹیرینز جو ہماری کانسٹیٹیوئنسی کے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے کہ آپ کشمیر کے حوالے سے ہم ان کو ای میلز کرتے ہیں پراپرلی. آپ بھی اپنے جتنے بھی سینیٹرز ہیں، کانگریس مین ہیں، آپ ان کو ای میل کریں. ایک بہت زبردست ڈوزیئر کوئی بھی شخص اگر مجھ سے لینا چاہیے میں آپ کو وہ ڈوزیئر بھیج دیتا ہوں. 45 پیجز کا ہے، جو کرنٹلی 5 اگست 2005 کے بعد جو سچویشن ہے کہ جتنے کرائمز ہوئے ہیں، جو ایک طرح کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے اختیار کیا گیا ہے، موفا نے تیار کیا ہے. اس ڈوزیئر کو آپ اپنے کانگریس مین کو سینڈ کر سکتے ہیں. ان کی ای میلز آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں. تو ہم یہ کام کرتے ہیں. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ 2018 میں سویڈش پارلیمنٹ میں ایک موشن فارورڈ ہوئی کشمیر کے اوپر. تو وہ ایک بہت بڑی ہماری کامیابی تھی کہ جو تقریباً 12 سال بعد، 2006 کے بعد تقریباً 12 سال بعد جو ایک موشن فارورڈ ہوئی. ابھی 2021 میں دوبارہ 2 پارلیمنٹیرین نے، ایک کردش پارلیمنٹیرین ہے اور ایک ترکش پارلیمنٹیرین ہے، جنہوں نے 2 مختلف ایریوں سے، ایک اسٹاک ہولم سے، ایک گوتم برگ سے موشن فارورڈ کی سویڈش پارلیمنٹ میں کہ کشمیر کے حوالے سے پالیسی کو، کشمیر کے حوالے سے جو اسپیشلی 5 اگست 2019 کے بعد جو صورتحال ہے اس کو، اس کے حوالے سے جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا بیانیہ جاری کرے کہ ان کا ایگزیکٹلی کیا بیانیہ ہے. پھر 2020 میں بھی ان کے فارن منسٹر نے، اور یہ سویڈن کی اس لیے ہم اس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بڑے سرد لوگ ہیں، بڑے ٹھنڈے لوگ ہیں، بڑی مشکل سے کوئی بات کرتے ہیں. اس نے اس وقت بات کی جب کشمیر کے حوالے سے بات کی جب جو سویڈن کا جو کنگ اور کوئین انڈیا میں موجود تھے اور انڈین میڈیا نے اس کا بڑا ایشو بنایا کہ جی جو فارن منسٹر ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بیان دے رہی ہے اور ان کا کنگ اور کوئین کو ہم یہاں پہ ہوسٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں اور بڑی اہم ان کی ایک جو گراؤنڈز ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں کی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف حق خود ارادیت کے حوالے سے، میں جو ظریف صاحب کے نے بھی کچھ لوگوں سے کنیکٹ کروایا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سارے ہمارے جو بات پروفیسر صاحب نے بھی کی کہ کچھ ہمارے لوگ جو درمیان میں ایسے، اگر ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں جو کہ کوئی جو حالات کے جو یاد ہیں، اس طرح کی کچھ باتیں، کچھ جو
جو انڈیپینڈنس چاہتے ہیں وہ الگ ایک بات کرتے ہیں. آپ جو کنفلکٹ والی چیز ہے اس کو چھوڑ دیں, کنفلکٹ والی چیز کو چھوڑ دیں. میں نے جو JKLF کے لوگ ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت ملے؟ ان کا کہنا ہے بالکل ملے. جو لوگ باقی جو پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں ان سے پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ملے؟ تو ہر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں حق خود ارادیت ملنا چاہیے. جب اس ایک پوائنٹ پہ اور ہمیں سوچی سمجھے پلان کے تحت جو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے جی کہ ایک کو ایک طرف لگا دو, اس کو اس طرف لگا دو, تو یہ اس چیز سے بچیں. نہ ہم ان کے بارے میں غلط بات کریں اور کوشش کریں کہ وہ اگر کچھ غلط کہتے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھائیں کہ یار اس میں کچھ نہیں رکھا, ہم اپنی بات کر لیتے ہیں. ہم صرف اس چیز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت ملے. اس چیز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جو وہاں پہ اس وقت صورتحال ہے دنیا کا سب سے زیادہ ایک علاقہ کے جہاں پہ ہر میرا خیال ہے 10ویں یا 11ویں بندے پہ یا جو ٹوٹل جو آپ کی آبادی ہے اس کے تناسب سے ایک فوجی انہوں نے بٹھایا ہوا ہے یا ایک سیکیورٹی فورس کا بندہ بٹھایا ہوا ہے. تو ایسا دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں اپنے لوگوں تک پہنچانا ہے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ. میں خود 2017 میں بھی یہاں پہ آیا تھا اور اس وقت بھی ہم نے کچھ پروگرام کیے تھے. میں انوائٹیڈ تھا ادھر جو گڈ فرائیڈے بریک فاسٹ ہے اس پہ انوائٹیڈ تھا. جس سے بھی ملا ہوں گا صرف ایک ہی بات, آپ اس چیز کو بہت چھوٹا نہ سمجھیں. میرے ایک بہت جو کشمیر کاؤنسل کے پہلے وہ سیکرٹری جنرل تھے, تو میں پہلی میٹنگ تھی, مجھے آج بھی یاد ہے ان کی وہ بات. تو میں نے انہیں کہا کہ میں ایز اے ممبر پہلی میٹنگ میں گیا, تو میں نے انہیں کہا کہ اس میٹنگ سے کیا ہوگا. کوئی 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں, باقی دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنے لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے, راستہ ملتا ہے. تو آپ لوگ اگر ہم تمام لوگ اپنے اپنے حصے کا ایک ایک دیا جلاتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں کہ یہ اس پورے جنگل کو جس اندھیرے میں ہمارے لوگ رہ رہے ہیں وہ اس سے نکل آئیں گے. یہ اتنا مشکل نہیں ہے, یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور قوموں کی تاریخ میں 70 سال کچھ بھی نہیں ہوتے. آپ اپنی ہسٹری کو دیکھ لیں, امریکن ہسٹری کو دیکھ لیں کہ آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں, کب جا کے آپ دنیا کے اس میں آتے ہیں. تو یہ قوموں کی ہسٹری میں 70 سال کو اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہمیں اگر 100 سال بھی اور لگے تو ہم لگائیں گے, اپنی نسل تک یہ بات پہنچاتے رہیں گے, ان کو یہ پیغام دیتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے کہ ہم کشمیری ہیں. اور اس میں ایک اور چیز کہ پاکستان کو ایک ہی پینٹ کے برش سے آپ جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کو وہ نہ کریں, پینٹ نہ کریں. پاکستان نے ہر حال میں ہماری ایک کمزور ملک ہونے کے باوجود, مشکلات میں گرا ہوا ملک, ہر حال میں آپ دیکھیں کہ مختلف چیزوں میں اس ملک کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں تھی 6 مہینے بعد وہ ہمارے لیے جو ہے نا جنگ میں کود جاتا ہے. ٹھیک ہے, 65 میں جو ہے نا وہ کس کے لیے وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ 1998 میں کس کے لیے وہ کرتا ہے. آپ بھائی صاحب اس پہ ضرور روشنی ڈالیں کہ جو قوانین ہیں وہاں پہ, جو اسپیشل فورسز ایکٹ ہے 1990 کا, جو آپ کا جیسے اس کے بعد انہوں نے جو آپریشن ایگل, آپریشن شیوا اور جو شروع کیے, جس طرح سے جو کام کیے, آپ ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو خود اپنا موازنہ اس کو کہیں کہ تھینک یو ویری مچ, اس سے بحث نہ کریں جو یہ بندہ کہے کہ یار پاکستان کو ملا رہا ہو ہندوستان کے ساتھ, اس سے بحث نہ کریں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ اپنا وقت ضائع کریں گے. اور کیا حالات ہیں آزاد کشمیر میں, تو ہمیں کسی قسم, آپ پنڈی میں رہنے والے بندے کو اتنی آزادی نہیں ہے جتنی ہمیں ہے. ہم میں سے کس شخص کو, تمام لوگ ہم آزاد کشمیر کے, کس کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. پچھلے دنوں کا واقعہ راولہ کوٹ میں کوئی بندہ آئے, کوئی اس طرح کوئی لوگ آئے, ہمارے لوگ بھی نہیں چھوڑتے, FIA کے لوگ آئے تو انہوں نے لوکل پولیس سے اجازت نہیں لی ہوئی تھی. تو راولہ کوٹ بازار کے اندر آپ لوگوں نے شاید وہ ویڈیو بھی دیکھی ہو, تو جو ان کا ڈالا تھا, ایک مشہور زمانہ ڈالا ہوتا ہے جس پہ وہ اپنی جو بھی کاروائیاں کرتے ہیں, تو اس کو ایک, حالانکہ وہ شاید کنوکٹڈ بندہ بھی تھا, اس کو لے کے جانے کی کوشش کی, تو لوگوں نے ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ جو حشر کیا, وہ اس طرح ہمارے لوگوں کو کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. یہ ایسے ہی ایک ایجنڈے کے اوپر ایک جی وہ ادھر بھی پرابلمز ہے, ادھر بھی پرابلمز ہے. 5 لاکھ لوگ مار دیے انہوں نے جو ہے پچھلے 70 سال میں.
1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है ना वो 1989 से के बाद इन्होंने मार दिया। आपकी माओं की जो है ना वो बहनों की इसमत गिरी हुई है। यहाँ पे किसी को हाथ लगा के दिखाए ना कोई पाकिस्तानी फौजी, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, या कोई पुलिस वाला उस ब्रश से पेंट करते हैं ये पाकिस्तान को। मैं तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा कि उनके लिए मेरे लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। उनके साथ आप बहस ना करें, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और वो कहा भी जाता है कि जो आप किसी भी तरह से जो आपके पास आर्गूमेंट है उसको उस पे लेके आए। सिर्फ एक आर्गूमेंट, एक चीज़ कि हमने हक के खुद इरादियत लेना है, और उसके लिए इनके दरवाजे पे हमेशा हमने दस्तक देनी है कि भाईजान आपने वादा किया था, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बड़ों ने वादा किया था, अगर वो नहीं रहे तो आप जो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चल रहे, उन्हीं रेजोल्यूशंस को लेके चल रहे, ये आपका वादा है, इस वादे को निभाने में अपना किरदार अदा करें। और आप सब दोस्तों का, भाई साहब आपका, और जनाब जैन साहब आपका, जुबैर साहब, ज़रीफ साहब, जितने भी लोग हैं, मेरा बस यही एक पैगाम है आप सबको कि एक पॉइंट का एजेंडा के हक के खुद इरादियत, चाहे वो कोई भी हो। वमा ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया।